बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ने कल सूरह बकरा की यानी शुरू किया है हम लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन लज़ीना। यानी हम लोग अभी अलिफ लाम मीम ये जो हुरूफ़ मुक़त्तियात है, हुरूफ़ मुक़त्तियात के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। यानी इसमें हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया था कि छठे इमाम की यानी इमाम ने जो बताया था कि हर नबी से और उनकी उम्मत से वादा लिया था ना कि आखिरी नबी के बारे में और उनकी किताब के बारे में सब अपनी उम्मत को बताऊं। तो इसी तरह से यहूदियों ने क्या किया था कि अपने मनपसंद जो है तो अपने हिसाब से उन लोगों ने ये हुरूफ़ मुक़त्तियात की वो कर ली थी, यानी तावील कर ली कि यानी ये इससे अपने हिसाब से ले ली, अपनी राय से ले लिया। यानी इसलिए इस्लाम ने ना राय के लिए ना मुमानियत, एकदम राय के लिए। तो उन्होंने इसके लिए ना इल्म एदाद का सहारा लिया। यानी वो जो ये है ना अलिफ से अलिफ का एक नंबर है जैसे इसमें बताया है। तो इस तरह से उन लोगों ने कहा कि ये जमा करेंगे और इसके हिसाब से इनकी हुकूमत आएगी और चली जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जब इन लोग ने ऐसा किया ना तो इन लोग का एक गिरोह रसूलुल्लाह के पास आया, यानी ये इसके बारे में तहकीक करने के लिए। यानी कोई भी चीज़ है ना हम लोग अगर किताबों में पढ़ते हैं तो ये हम लोग ये उनका यानी उन लोगों का भी एहसान है कि उन्होंने हर पॉइंट के ऊपर है ना बहस की है, एतराज़ किया है। तो वो एतराज़ कैसे इमामों ने रसूलुल्लाह ने दूर किया, उस शक को दूर किया, तो आज वो हम लोग उससे सबक ले सकते हैं। तो यहूदियों का एक गिरोह इसी मकसद के लिए रसूलुल्लाह के पास आया। तो रसूलुल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम इनसे मुबाहिसा करो, यानी इनसे बहस करो, ये क्या चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं। तो एक यहूदी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा, अगर मोहम्मद की तालीमात को हम मान भी लें तो भी इनकी तालीमात से पता चलता है कि इनकी उम्मत सिर्फ 71 बरस तक इक़्तिदार पर रहेगी, इसके बाद इस्लाम और हुकूमत इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक गिरोह ने बोला, कॉन्फिडेंस से लोग बोलते थे। हाँ, कितने कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहूदियों ने तौरेत बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से, और वो जानते थे कि ये रसूलुल्लाह हैं। तो रसूलुल्लाह को वो यानी यहूदी रसूलुल्लाह से इतने अच्छे से वाकिफ़ थे कि जैसे एक बाप जानता है कि ये मेरा बेटा है, इतने अच्छे से जानते थे। मगर वो सिर्फ अपने कुफ्र पे अड़े रहे। क्यों उन लोगों ने रसूलुल्लाह की रिसालत को कबूल नहीं किया? क्योंकि उस वक्त में अरब में जो थे तो अरबी ओस और खिजरी दो कबीले थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये अरबी जो है ना तो यानी हर बुरे काम ये लोग करते थे। अब ये यहूदी वहाँ पर मक्के और मदीने के अतराफ़ में सब जगह के ऊपर आके बस गए थे, इनके पास बहुत मालो दौलत थी। तो ये अरबी क्या करते थे, यहूदियों को तकलीफ़ देते थे, इनके लोगों को मारते थे, इनके यहाँ चोरी करते थे। तो एक तरह से यहूदियों के दिलों में ना एक अरबों के लिए कीना बैठ गया, जैसे बुरे लोग हैं इन लोग, अच्छे लोग नहीं हैं, जैसे ऐसी बात थी। अब रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अरबी में पैदा किया तो इन लोग यानी जानते थे कि ये आखिरी नबी ये हैं, पूरी निशानी पूरी उनकी किताबों में थी, मगर उन लोग रसूलुल्लाह की रिसालत को कबूल नहीं कर रहे थे। तो अब उनकी उम्मत कबूल करने लगेगी, लोग ज़्यादा इनको मानने लगेंगे, तो ये लोग क्या करते थे, रुकावटें इस तरह से पैदा करते थे कि लोग रसूलुल्लाह से करीब नहीं जावें। तो अली अलैहिस्सलाम जब इन लोगों ने कहा ना 71 बरस बाद ख़त्म हो जाएगी, तो अली अलैहिस्सलाम ने कहा तुमको ये बात कैसे मालूम हुई? तो उन्होंने कहा हमने ये लफ्ज़ अलिफ लाम मीम से अखज़ की है, क्योंकि अलिफ का अदद 1 है, लाम के अदद 30 है, मीम के अदद 40 है, और ये कुल मिलाकर 71 बनते हैं। तो अलिफ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर तुम अलिफ लाम मीम स्वाद के मुतालिक क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा इसके कुल अदद 161 बनते हैं। इसका मफ़हूम यह है कि उम्मत इस्लामिया के इक़्तिदार की मुद्दत 161 बरस होगी, इसके बाद दीन इस्लाम हुकूमत इस्लाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। फिर अली अलैहिस्सलाम ने कहा तुम अलिफ लाम रा के बारे में क्या कहते हो?
تو یہودیوں نے کہا یہ 231 برس بنتے ہیں. پھر علیہ السلام نے فرمایا تم الف لام میم را کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا کہو گے؟ یہودیوں نے کہا یہ 271 برس بنتے ہیں. تو علی علیہ السلام نے کہا, اب اس وقت امام نے کہا کیا صرف ایک ہی حرف مقطعات کو گنو گے یا سب کو ملا کر جمع کرو گے؟ سب کو ملا کر جمع کرو گے؟ تو یہودیوں میں سے کچھ نے کہا کہ صرف ایک ہی حرف مقطعات پر فیصلہ کیا جائے گا, جبکہ کچھ نے کہا کہ نہیں, تمام اعداد کو جمع کیا جائے گا. ان سب کے مجموعے کو اقتدار امت کی میعاد سمجھا جائے گا. یعنی یہاں پر 2 ٹکڑے ہو گئے, 2 گروہ بن گئے. ایک کہتا ہے کہ ہم ایک ہی کو لیں گے, چاہے 71 لیں, 271 لیں, جو بھی لیں ایک ہی لیں گے. اور ایک گروہ نے کیا بولا, یعنی آدھے لوگوں نے کیا بولا کہ ہم لوگ یہ سب کو جمع کریں گے. اب 2 گروہ ہو گئے. تو یہودیوں میں سے پھر علی علیہ السلام نے فرمایا کیا صرف ایک ہی حرف مقطعات کو گنو گے یا سب کو جمع کرو گے؟ یہودیوں میں سے کچھ نے کہا صرف ایک ہی حرف مقطعات پر فیصلہ کیا جائے گا, جبکہ کچھ نے کہا نہیں, تمام اعداد کو جمع کیا جائے گا. ان سب کے مجموعے کو اقتدار امت کی میعاد سمجھا جائے گا. یہاں پر بھی اپنی رائے ہے. ان سب کا مجموعہ 704 سال بنتا ہے. اس کے بعد حکومت یہودیوں کے ہاتھ میں واپس آ جائے گی. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات محمد محمد یہ بات تم نے اپنی طرف سے بطور مفروضہ یعنی فرض کے طور پر, اپن بولتے نا فرض کرو یہ ہوا, فرض کرو یہ ایسا ہے, تو تم نے گڑھ لی ہے یا خدا کی کسی کتاب سے تم نے یہ مفہوم لیا ہے؟ تو اس کے جواب میں کچھ یہودیوں نے کہا ہم نے یہ بات اپنی فہم و فراست سے اخذ کی ہے. یہ بہت زیادہ شارپ تھے نا, ان کی سمجھ بوجھ ان کی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ. یہ انہیں سوچتے تھے ہم زیادہ حکمت والے ہیں. اللہ نے ان کو بہت سی نعمتیں دی تھی, دولت بھی دی تھی اور ان کو صحت بھی دی تھی, اور ان کو ذہانت بھی بہت دی تھی. نہیں, یہودیوں کو ہر چیز ملی تھی. تو جبکہ کچھ نے کہا ہم نے خدائی کتاب سے یہ نقطہ حاصل کیا ہے. اب جب انہوں نے کہا خدا کی کتاب سے لیا ہے, تو علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی خدائی کتاب سے یہ نقطہ حاصل کیا ہے تو پھر اس کتاب کو بطور ثبوت پیش کرو. بھئی ہم اگر کہیں سے دلیل دے رہے ہیں, ریفرنس مانگتے ہیں نا, تو اب اگر میں نے کہا کہ میں نے یہ تفسیر نور الثقلین سے لیا ہے تو تم بولو کہ بھائی وہ کتاب لائیے سامنے. تو اگر میں نے کتاب لاؤں گی اور اس میں لکھا ہوا ہوگا تو وہ مانا جائے گا صحیح ہے. ان کے پاس جب کتاب میں ہے ہی نہیں, کیونکہ میرے مولا تو ساری کتابوں کے عالم, تو ہم امام نے کہا لاؤ ثبوت پیش کرو. حضرت علیہ السلام کے اس سوال کا ان سے کوئی جواب نہیں بننا. پھر آپ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم نے اپنی فہم و فراست سے جو نقطہ لیا ہے تمہارے پاس اس کی کیا صحت ہے, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا یہ علم الاعداد کا کرشمہ ہے, یعنی جو ہم نے عدد والا جو ہے نا, ہم نے اس علم سے مدد لی ہے. علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس سے آخر یہ کیوں سمجھ لیا کہ اس سے امت محمد کی بقا اور اقتدار مراد ہے؟ یعنی تم نے یہی پوائنٹ کیوں لیا؟ اس کی بجائے تم یہ بھی تو لے سکتے تھے کہ اس کی تعداد کے مطابق تم میں سے ہر ایک پر خدا کی طرف سے لعنت کی گئی ہے. اب سمجھا؟ یعنی یہ تم نے کیوں کہا کہ اقتدار محمد کا اتنے ہی دن رہے گا؟ یہ دیکھو کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس عدد کے برابر تم لوگوں پر یعنی یہودیوں پر کیا کی گئی ہے, سمجھ لو. یعنی کتنی یعنی لعنت کی کتنی زیادہ ثواب ہے دشمنان اہل بیت پر. اس وقت سے یہودی دشمن ہیں, اس وقت سے یہودی. علاوہ ازیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم سے اتنے قرض دینار اتنا قرض لینا ہے ہم کو, یا ہو سکتا ہے کہ ہم کو تم کو قرض دینا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی فرض کرنے پہ آئے تو ہم بہت ساری چیزیں فرض کر سکتے ہیں, تو تم نے خالی یہی کیوں فرض کیا؟ یہ سن کر یہودیوں نے کہا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان حروف مقطعات سے اسلام کی بقا کی میعاد کا مفہوم واضح نہیں ہوتا ہے, جس طرح سے ہمارے پاس اپنے دعوے کی صداقت کی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی ہم سچائی کی دلیل نہیں دے پا رہے, ہم یعنی جو ہے نا ہم نے دفاع کیا, جو ہم نے کہا وہ ہم اس کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, نہ کتاب سے
نہ فہم و فراست سے. تو اسلام کی بقا کی معیار یعنی وہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے آپ کے پاس بھی آپ کے دعوے کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس نہیں دلیل ہے ویسے آپ کے پاس بھی نہیں ہے دلیل، اور آپ صرف ہماری عاجزی ہی کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں. یعنی ہم عاجز ہیں اس لیے آپ دلیل بنا دے رہے ہیں. تو دیکھیں علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں. علی علیہ السلام نے فرمایا ہم دونوں برابر نہیں ہیں. ہمارے پاس اپنے دعوے کی صداقت کے لیے واضح معجزہ موجود ہے. یعنی کہ واضح یعنی ایک دم صاف ستھرا معجزہ ہے. اس کے بعد آپ نے یہودیوں کے اونٹوں سے کہا کہ اونٹوں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد اور اس کے وسیع کے حق میں گواہی دو. اونٹوں نے کہا وسیع محمد آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا اور ان یہودیوں نے جھوٹ کہا. اب یہ فصیح زبان میں کہا اونٹوں نے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ گواہی سنی، اب اور گواہی سنو. پھر آپ نے فرمایا یہودیوں کے کپڑوں جو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم محمد اور اس کے وسیع کی صداقت کی گواہی دو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس وقت ان کے کپڑوں سے یہ آواز آئی. دیکھیں کیا آواز آئی کہ آپ سچ کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محمد وعلی اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ ان کے سچے وسیع ہیں. محمد نے عظمت کی جس بھی سرزمین پر قدم رکھا ہے آپ نے بھی اس پر قدم رکھا ہے. آپ دونوں نور خدا کا پرتو ہیں. آپ دونوں باقی لوگوں سے ممتاز ہیں اور فضائل میں ایک دوسرے کے شریک ہیں. البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی کتنی بڑی دلیل. یہ اس گواہی سن کر یہودی حیران. کچھ دیکھنے والوں نے اسلام قبول کر لیا جبکہ یہودیوں اور اس کے منظر کو دیکھنے والے بہت سے افراد بد نصیبی میں پڑے رہے. دیکھیے اتنا ظاہری معجزہ دیکھ کے جب لوگ اسلام نہیں لائے تو سوچو کہ ان کے دلوں میں کتنا زیادہ مہر لگی ہوئی تھی نا. ہم لوگ نے عہد میثاق پڑھا ہے. عہد میثاق میں انہوں نے گواہی نہیں دی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، تو اس لیے وہ دنیا میں. اور جن لوگوں نے یہ دو گواہی دی مگر وہاں اشہد ان امیر المومنین کی گواہی نہیں دی تو وہ یہاں پر نہیں دیتے ہیں. تو وہ نہیں دیتے ہیں. علی علیہ السلام کے چاہے کتنے بھی معجزے آ جائیں گواہی نہیں دیتے. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فی. جس طرح سے محمد اور وسیع محمد نے اللہ کے متعلق خبر دی ہے اس میں کسی شک کی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. یہاں جو ہم لوگ بولتے ہیں نا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہم لوگ آگے کی یہ تفسیر میں پڑھتے نا معنی میں پڑھتے ہیں نا. تو یہاں پر اللہ کا کیا کہنا ہے لا ریب فی. جس طرح سے محمد نے اور محمد کے وسیع نے اللہ کے متعلق خبر دی ہے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. یعنی یہاں پر ہم لوگ جو معنی لیتے ہیں اس سے یہ کتنا فرق پڑ رہا ہے. ہدن ہم لوگ ہدن للمتقین. تو ہدن جو لفظ ہے یہ بیان اور شفا ہے. للمتقین للمتقین یہ شیعان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان اور شفا ہے. کیونکہ انہوں نے یعنی کیوں ہم لوگ شیعوں کے بارے میں یہ آیا ہے یہ چیز تو یہاں پر پورا اس کا معنی بتایا ہے. کیونکہ شیعوں نے کفر کی مختلف قسم کے سے یعنی جتنی بھی کفر کے اقسام ہیں قسمیں ہیں ان سے پرہیز کا ثبوت دیتے ہوئے اس سے دوری اختیار کی ہے. انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا. رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. علی علیہ السلام رسول اللہ کے بھائی ہیں، ان کے جانشین ہیں، پہلے امام ہیں، پھر ان کے بعد 11 اماموں. ہم لوگ نے کسی بھی امام کا اگر ہم لوگوں کی امامت میں ایک امام کے بارے میں بھی اگر یعنی شیعت نہیں رہے گی.
ہاں 7 امام تک، امام رضا کو نہیں مانگتے. تو انہوں نے ہلاکت خیز گناہوں سے پرہیز کا ثبوت دیتے ہوئے، یعنی جو ایمان کو ناقص کر دیتے ہیں، جو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، انہوں نے وہ تمام گناہوں کو، کس نے؟ شیعوں کے بارے میں. یہاں عقیدے کی بات ہے، دیکھو عمل کی بات نہیں ہے یہاں. عقیدہ جو ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ نے، تو ہمارا ہر ایک نبی پر وہی عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں. اب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا، مگر ہمارے یہاں کیا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم نبی ہیں. ہم سب ان کو مانتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ نے بھیجی ہے ہم ہر ایک چیز کا اقرار کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے نہیں مانی ہم ان کو کبھی مانیں گے. اب چاہے دنیا ہمارے گردنیں کاٹ دیں، ہمارے گھروں کو اجاڑ دیں، ہمارے بچوں کو کاٹ ڈالیں، مگر ہم باطل کو ایکسیپٹ. یہی تو جھگڑا چلتا ہے نا شیعوں سے، یہی جھگڑا ہے کہ تم ان کو مانو نا. اگر ان کو ماننے تو ان کو مان لینے میں کیا جاتا ہے؟ کیوں مانے؟ جب اللہ نے نہیں منوایا ہے تو ہم کیوں مانے؟ اور تم ہم سے کیوں زبردستی کرتے ہو؟ کیونکہ باطل ہے. دیکھو حق کے لیے رسول اللہ نے کہیں پر کسی کی گردن ماری کہ تم کہو محمد اللہ کے رسول ہیں تو تم کو مار ڈالوں گا؟ کہیں نہیں ہے. تو تم باطل، تم کو پتا ہے کہ تم باطل ہو. یزید نے کیوں امام حسین کو شہید کیا؟ اگر امام حسین ایک بار کہہ دیتے چلو یزید کو اس کے دور میں مان لیتے ہیں، سب لوگ مان لو، تو کیا ہوتا؟ 1,24,000 انبیاء کی محنت رائے گاں ہو جاتی، اللہ کا دین ختم، تو اللہ کا مشن ہی ناکامیاب. تو اللہ ایسے کو رکھتا ہی نہیں ہے ایسے عہدے پر کہ جو میں جہاں پر میرے مشن میں کہیں سے نقص آ جاوے، میرا مشن کہیں ایسا نہ ہو برباد ہو جائے. اللہ ایسوں کو رکھتا ہی نہیں. اللہ ان کو صبر بھی بہت دیتا ہے اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے نا. تو یہاں پر یعنی شیعہ جو لفظ آتا ہے نا، تو عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ ہر ان گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو ان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اب اپنے یہاں کیا ہے؟ یہ جو خودکشی کرنا کیا ہے اپنے یہاں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ اپنی جان کو ہم مار رہے ہیں نا، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ جان تمہارے لیے نعمت ہے، قیمتی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے استفادہ کرو. ایک بار رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں مر جاؤں. تو رسول اللہ نے کہا تو نے وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے جو تم وہاں جانے کے لیے سوچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا پہلے وہاں کے لیے جمع کر لے اس دنیا میں رہ کے. یعنی صحیح بات ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مر جائے تو چھٹی ہوگی. چھٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پر ایک ایک چیز کی کلاس، مگر یہاں پر رہ کے ہم کر سکتے ہیں. اب جیسے ہم نے بہت گناہ کیے، مگر ایک بار اگر ہم یہ سوچ لیں کہ مالک آنا تو تیرے ہی دربار میں ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر میں تیری بندی ہوں، میں تیری طرف پلٹی ہوں، اب میں گناہ نہیں کروں گی، یہ گناہ میرے معاف کر. جیسا عظیم گناہ ویسی عظیم معافی، تو جا کے اللہ ہو سکتا ہے معاف کرے. مگر جس چیز کی ہم نے توبہ کی ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اس نے کہا ہے توبہ کرو، یا اگر توبہ کر کے پوری طرح نہیں مٹائے گا تو اس کے عذاب کو ہلکا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی اور نیک کام کریں گے، اس نیک کام کے ذریعے وہ جو ہے تو گناہ ہمارا معاف ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سے گناہ نیکیوں کے ذریعے یعنی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے نیکیاں ایسی مثال رکھتی ہیں کہ جیسے سوکھے پتے جب درخت میں ہوتے ہیں اور ہوا آتی ہے تو سوکھے پتوں کو کیا کر دیتی ہے؟ گرا دیتی ہے نا، سب زمین میں آ جاتے ہیں. اس طرح سے نیکیاں بھی ہے نا ہماری برائیوں کو کر سکتی ہیں. مگر ہم یہ سوچ کے نیکی کریں کہ یہ میرے گناہوں کا نہیں، یہ غلط ہے. نیکی اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ. یعنی یہاں پر جو بھی ہم کو کوئی بھی کام کرنا ہے وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. پھر یعنی یہاں پہ شیعوں کی یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہے کہ شیعوں نے ہلاکت خیز گناہوں سے پرہیز کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں ترک کیا. انہوں نے محمد آل محمد علیہ السلام کے اسرار کے متعلق پرہیزگاری کا ثبوت دیتے ہوئے نااہلوں سے انہیں چھپایا. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ اماموں نے کہا تھا کہ ہمارے غیروں کو نہیں دینا، ہمارے دشمنوں کو یہ حدیث نہیں بتانا، اگر بتاؤ گے تو ہمارے ساتھ تم لوگوں کی جانیں بھی خطرے میں ہیں. تو ان لوگوں نے وہ حدیثیں
نہیں بتائی، یعنی دوستوں نے خوف سے چھپایا، کیونکہ ان کو امام نے منع کیا تھا. بہت ساری دعائیں ہیں دیکھو، تو امام نے کیا کہا، یہ صرف ہمارے چاہنے والوں کو یہ دعا بتانا، نااہل کو یہ دعا نہیں بتانا. تو اس طرح سے ہم شیعوں کی جو اماموں کے جو اسرار ہیں، جو چھپے ہوئے راز ہیں، ہر ایک کو نہیں بتانا ہے. جیسے ابھی ہے نا، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، ہر ایک کے دماغ الگ ہوتے ہیں. ان کے مذہب دل نہیں کر پائیں گے. اب ان کے دلوں میں تو بغض یوں بھی ہے نا، ان کے دلوں میں بغض بھی ہے دیکھو، مگر یہ جملہ بھی اچھا نہیں ہے کہ جب اب یہ ہمارے لیے کہ ہم علی کو پکارتے ہیں تو اللہ انہی کے ذریعے ہماری مشکل آسان کرتا ہے. ہماری نیت تو وہی ہے کہ ہم نے ان کا واسطہ دے کے، اور جب علی کو پکارا، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، تو اللہ تو بزرگ و برتر ہے نا. اور علی آ گئے تو علی علیہ السلام بھی نہیں آتے، علی کے بھی بہت سارے خادم ہیں. امام زمانہ ہماری مدد کے لیے بھیجتے ہیں تو امام زمانہ خود تھوڑی آتے ہیں، ان کے خادم اتنے ہیں، ان کے خادم اتنے مرتبے پہ ہیں. تو یہاں پر یہ جملہ جو ہے تو ہر ہاتھ بھی ہضم کرے گا، بہت سے شیعہ ہضم نہیں کرتے. یہ شعر کی مفہوم میں بھی بہت آیا ہوا ہے نا. تو یہی بات ہے کہ آپ لوگ جیسے یہاں پر مفہوم میں یہی ہو گیا نا کہ جب خدا کو پکارا لیا، یعنی آپ نے علی کو خدا کے برابر کر دیا ان کے دماغ میں. تو یہ چیز نہیں ہم کو عام کرنا ہے. جیسے ابھی جب چوتھے امام علیہ السلام ایک بار صبح کی نماز کے بعد، یعنی قضا ہونے کے وقت میں ایسے کھڑے ہو کے اور دونوں ایسے ہاتھ کر کے ایسے 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 کر رہے تھے امام، چوتھے امام. تو لوگوں نے کہا مولا آج یہ عمل آپ کر رہے ہیں. کہا کہ اللہ کی مخلوق کو رزق تقسیم کر رہا ہوں. اب چوتھے امام یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام میرے مولا بھی کرتے تھے. اب اگر ہم لوگ بولیں کہ اللہ کی حکومت ہے رزق مگر امام دیتے، کیا بولیں گے لوگ؟ صحیح بات ہے. یہ کام صرف شیعہ ہی ہضم کریں گے، وہ بھی جن کا ایمان سلامت ہوگا. لوگ کہیں گے اچھا دیکھا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے رزق، وہی نصیریوں والی بات آ گئی. اللہ نے اپنے ذمے میں رزق رکھا ہے، یقیناً رکھا ہے، مگر اللہ کے اتنے خادم اللہ نے برگزیدہ بنائے ہیں کہ جو اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہر مخلوق تک اس رزق پہنچ جاتا ہے. اب یعنی یہاں کے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہے کہ نا آسمانی مخلوق کی غذا بھی جاتی ہے، کیونکہ امام ہر ایک کے امام ہے نا، باریک سے باریک کیڑے کے بھی امام ہے، بڑے سے بڑے فرشتے کے بھی امام ہیں. تو ہر ایک کو رزق جا رہا ہے. سوچو خالی اس طرح سے انہوں نے سینڈ کیا، جیسے آج ہم لوگ واٹس ایپ کے اوپر، صحیح بات. اب ہم لوگ واٹس ایپ پہ چلا جاتے ہیں، یہاں سے لنڈن امریکہ میسج پہنچ جا رہا ہے، وہ ایکسیپٹ کر لے رہے. ہاں، اور جو الہی نمائندہ جو حقیقت ہے، یہ سائنس کا انٹرنیٹ نہیں ہے تو یہ چلے گا بھی نہیں، وہ تو ہمیشہ کے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرنے ہیں اس کا. تو یعنی اس ٹائم پہ آنکھوں سے معجزے دیکھتے تھے. مگر یہی بات ہے نا، مگر جن کے دلوں پہ مہر رہے گی وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. اس لیے ہم لوگ کے اسلام میں یہ ہے کہ زیادہ ضد نہیں کرو. اگر سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم ابھی تک غلط کر رہے تھے، اگر وہ بتا رہا ہے تو اس کی ریسرچ کرو. اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی ریسرچ کرو، کتابیں ڈھونڈو، مولاناؤں سے پوچھو. آج کل کے مولاناؤں کے پاس بھی نالج نہیں ہے، انہوں نے بھی پیشہ اختیار کر لیا ہے کہ ان کو بس مجلس پڑھنا ہے. وہ لوگ اپنے مطالعے کو بڑھا نہیں رہے جیسے بڑھانا چاہیے. پھر انہوں نے یعنی متعلق پرہیزگاری کا ثبوت یعنی انہوں نے عام نہیں کی ہے. جیسے پانچوں امام نے محمد بن مسلم کو بہت سے ہزاروں حدیثیں دی. کہا میرے مولا میرا پیٹ پھول رہا ہے، اتنا خزانہ آپ نے دے دیا ہے، میں کہاں اگلوں. امام نے کہا جاؤ بڑا سا گڑھا کھودو اور اس کے اندر منہ ڈال کے کہو مجھے محمد باقر علیہ السلام نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. سوچو. ایسی مولا علی کے لیے تو میں کیا بتا رہی ہوں نا کہ امام نے ابھی جیسے جناب کمیل کو امام نے کتنے علم دیے ہیں کہ تمہاری محبت ہے جو میں نے تم کو یہ تعلیم دی ہے. یعنی امام جس سے محبت کریں، اور امام کو پتہ ہی یہ آدمی مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے، اس کو کیا نہیں مل جاتا ہے. اب جس نے چاہا پیسہ لیا، جس نے چاہا علم لیا. ہاں، تو یہ چیزیں جو پرہیزگاری جو امام بتائی نا، تو جو چیز امام چاہتے ہیں دو وہ دو، اور جو چیز چاہتے ہیں خبردار نہیں دینا ہے تو وہ نہیں دینا ہے.
یہاں پر ہم لوگ کسی پہ رحم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ امام نے کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ پھر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے علوم محمد آل محمد علیہ السلام کے لیے پرہیزگاری کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں لوگوں میں عام کیا، یعنی جو بھی انہوں نے علم حاصل کیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر علم نہیں ہے، لوگوں کے پاس نہیں آیا ہے علم، تو جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں، بخیل نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو ایک انسان نے بہت علم حاصل کر رہا ہے، مگر اس نے کبھی اپنے گھر والوں میں، کبھی اپنے محلے والوں میں، کبھی اپنے خاندان والوں میں اس نے اس علم کو بانٹا نہیں، تو ایسا انسان کیا کہلائے گا؟ بخیل تو بخیل۔ مطلب کچھ مطلب نہیں رہا نا اللہ کی۔ ہاں، اس نے کیا کیا؟ اپنے علم کو محدود رکھا، یعنی وہ علم آگے نہیں بڑھا، اور جو انسان علم کو آگے بڑھاتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی علم کی ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم لوگوں میں تقسیم کریں، لوگوں کو بانٹے۔ تو یہ حدیث یہاں تک ختم ہو گئی۔ پھر مجموع البیان میں مرقوم ہے کہ سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، الگ الگ ہے، جیسے جس کی نالج ہوتی ہے انہوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کے حساب سے انہوں نے اپنے ویو بتائے، ہر عالم نے۔ یہاں پر بتایا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں جن کی حقیقی تعویل جو ہے وہ صرف خدا جانتا ہے۔ ہمارے ائمہ نے سے بھی یہی بات روایت کی گئی ہے۔ علماء عامہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل لیا ہے۔ عامہ کس کو بولتے ہیں؟ علماء عامہ۔ علماء عامہ، ایک عامہ ہے ایک خاصہ ہے، اس میں عام اس میں خاص، اس میں عام اور اس میں خاص۔ علماء عامہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء عامہ، شبانہ دروازہ بند کرو۔ علماء عامہ جو ہیں یہ غیر شیعہ عالم، جو غیر شیعہ عالم ہیں، تو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر کتاب کا ایک منتخب حصہ ہوتا ہے، اور اس کتاب کا منتخب حصہ حروف تہجی ہیں، یعنی علی علیہ السلام نے کہا جیسے ایک باب ہوتا ہے، ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ حصہ منتخب ہوتا ہے، تو جو منتخب اللہ نے کیا ہے قرآن میں، وہ کس کو منتخب کیا ہے؟ حروف مقطعات کو۔ ابو اسحاق سالبی، یہ ان کے آگے سنی لوگ کے، اپنی تفسیر میں امام علی ابن موسیٰ رضا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے الف لام میم کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ انہوں نے جو ابو اسحاق سالبی نے تو یہ 7ویں امام سے لے رہے ہیں، اور 7ویں امام سے یہ بتا رہے کہ انہوں نے 6ٹھے امام سے لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو ہے تو کس حساب سے یعنی لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، حرف الف میں خدا کی 6 صفات پائی جاتی ہیں، الف میں خالی۔ اب یہاں پہ خدا کی 6 صفات، اللہ نے ہی تمام مخلوق کے پیدا کرنے کی ابتدا کی ہے، یعنی اللہ نے سب کو کس نے پیدا کیا، یعنی رسول اللہ کو بھی تو خلق کیا نا، یعنی سب سے پہلے ان کا نور خلق کیا نا، تو پھر بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا وہ بھی۔ اور الف سے بھی حروف کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی جیسے اللہ نے، الف کے مطلب یہاں پہ کہ اللہ نے مخلوق کی پیدا کرنے کی ابتدا کی، تو الف سے الف بیس جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے الف کا ہی ورڈ تو آتا ہے نا، جیسے انگلش میں الفابیٹ اے آتا ہے، جیسے ہندی میں آتا ہے، تو ایسے عربی میں کیا آتا ہے؟ الف آتا ہے۔ پھر دوسری چیز بتائی، خدا عادل ہے، وہ ٹیڑھا نہیں ہے، تو الف بھی سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، یہ انہوں نے لیا ہے۔ ہاں، پھر تیسرا ہے اللہ تنہا ہے، الف بھی تنہا ہے، الف کوئی نقطہ نہیں ہے، دیر نہیں ہے نا۔ پھر چوتھا لیا ہے مخلوق خدا سے اتصال کرتی ہے،
جبکہ اللہ مخلوق سے متصل نہیں ہے. تمام حروف الف سے اتصال پیدا کرتے ہیں جبکہ الف کسی سے متصل نہیں ہوتا. اب یہاں پر دیکھو اللہ، یہاں پر دیا نا اللہ مخلوق سے متصل نہیں ہوتا ہے، یعنی جب ہم الف لکھتے ہیں تو الف سے بعد میں الف کسی کو اپنے میں جوائن کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے نا. الف الگ اکیلا رہتا ہے. مخلوق اللہ سے اتصال کرتی ہے، یعنی کوئی ورڈ ہے نا وہ اپنے ساتھ الف کو لیتا ہے. جیسے الف بے اب لکھیں گے تو الگ الگ رہے گا، الف اپنے میں جوائن نہیں کرتا ہے، مگر بے جو ہے وہ الف کو جوائن کرتا ہے، یعنی مخلوق اللہ سے اتصال کرتی ہے. یعنی یہاں پر جو جتنے تہجی حروف تہجی جو ہیں وہ اپنے ساتھ الف کو لیتے ہیں، مگر الف اپنے ساتھ کسی کو بھی کتنے، یہ ایک پوائنٹ ہوا نا. پھر پانچواں ہے اللہ تمام صفات میں اپنی خلق سے جدا ہے، یعنی اللہ کسی بھی مخلوق کی کسی بھی صفت کو ہم اللہ کی صفت میں نہیں لا سکتے ہیں. تو الف بھی اپنے اوصاف کے اعتبار سے باقی حروف سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. الف الف ہی ہے، ایک سیدھا کھڑا خط ہے جیسے. چھٹا ہے اللہ نے مخلوق میں الفت پیدا کی، یعنی انہیں یکجا کیا. اسی طرح سے الف نے بھی دوسرے حروف کو یکجا کر رکھا ہے، یعنی الف کے بعد ہی سارے حروف جوائن ہوتے ہیں، اس کے پہلے نہیں ہوتے ہیں. تفسیر علی ابن ابراہیم میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا علی علیہ السلام وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. یہ ہم لوگ ذالک الکتاب لا ریب، تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ علی وہ کتاب ہے کہ جس میں شک. اب بولو، اب کیا بولیں گے؟ تفسیر میں یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ وہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. ہم لوگ نے کتاب، یہ سادی کتاب، مگر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ علی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. ظاہر سی بات ہے حدیث ثقلین کے مطابق اگر لیتے ہیں تو قرآن صامت یہ ہے تو قرآن ناطق وہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب میں یعنی جو بعث، یعنی جب بعثت ہوئی، نشور جب قبر سے نکالے جائیں گے، وعدہ اور وعید کی تصدیق کرتے ہیں. وعدہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کام کی یہ جزا دوں گا، اس کام کی یہ سزا دوں گا، یہ وعدہ اور وعید ہے. یہ یعنی وعدہ کہ میں نے وعدہ کیا ہے یہ کام کرو گے تو یہ جزا اور سزا ملے گی. سمجھ میں آیا؟ وعدہ یعنی وعدہ، یعنی یہ کام صبح کی نماز وقت پر پڑھنا، تمہاری روح آسانی سے قبض کریں گے. تو اللہ کا وعدہ تھا کہ نماز صبح میں اگر پڑھو گے وقت پہ تو تمہاری روح قبض ہوئے گی آسانی سے. یہ اس کا وعید ہے. سمجھ میں آیا؟ وعدہ اور وعید یعنی جزا اور سزا. پھر کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، اس میں زیادہ تر امام زمانہ کے بارے میں حدیثیں ہیں. اللہم صلی علی محمد. حضرت چھٹے امام سے منقول ہے کہ آپ نے الذین یؤمنون بالغیب کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کو حق سمجھتے ہیں. امام کا ایک نام وہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو بیٹھ کے نہیں لینا ہے اور کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. تو ہم لوگ جب وہاں پر یہ نام آتا ہے تو ہم لوگ وہاں امام زمانہ بول دیں گے، امام مہدی بول دیں گے، کیونکہ ہم لوگ کھڑے نہیں ہیں ابھی اس کے لیے. اسی اسناد سے یحییٰ بن ابی القاسم سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا متقین علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں. دیکھو اس لیے بولتے ہیں نا لفظ شیعہ بہت ثقیل ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہونا بہت، انہیں امام خود کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ مقداد ہیں، ہمارے شیعہ قمبر ہیں، ہمارے شیعہ ابو ذر ہیں، ہمارے شیعہ سلمان ہیں. شیعہ لفظ جو آتا ہے نا یہ بہت ثقیل ہے. غیب سے مراد حضرت حجت الغائب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں فرمایا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے آیت یعنی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آیت جو ہے وہ غیب ہے، اور غیب سے مراد حضرت حجت ہے۔ اس کی تصدیق قرآن حکیم کی اس آیت سے ہوتی ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے فرزند مریم اور اس کی والدہ کو آیت بنایا یعنی حجت بنایا، یعنی اللہ کی جو آیتیں ہیں نا یہ حجتیں ہیں، اور اس میں سے 12 امام اللہ کی آیتیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ قرآن کی آیت سمجھتے ہی ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونا تو بہت بڑی دلیل نہیں ہے، اللہ کے لیے حجت نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے اللہ، ہے نا۔ جب رسول اللہ نے بھی جب پوچھا تھا کہ تم عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہو، کیوں خدا کا بیٹا، کہا وہ بغیر باپ کے ہوئے، تو بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام بھی ہے، بغیر باپ کے تو ہوا بھی ہے، ہوا رحمۃ اللہ بھی، تو پھر ان کو کیوں نہیں تم لوگ مانتے ہو؟ یہاں پر صحیح دلیل ہے نا، انہیں دلیل بتاؤ نا ان کو بیٹا یا خدا ماننے کی۔ تو مجموع البیان میں مرقوم یؤمنون بالغیب کے متعلق کہا گیا کہ غیب سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جن کا علم بندوں سے غائب ہے۔ اب ہم لوگ کسی چیز کا بھی علم نہیں رکھتے، ہم تو قرآن جو سامنے روز پڑھتے ہیں ہم اس کا علم نہیں رکھتے، تو ہمارے پاس تو کتنی چیزیں جن کا علم ہے ہی نہیں ہمارے پاس میں نا۔ یہ تو یہ آ گیا ہے تو نیشنل اینیمل پلانٹ دیکھ لیتے ہیں تو سارے جانور دکھ جاتے ہیں، تو ہے نہیں تو ہم لوگ کو کیا معلوم کہ دنیا میں کیا کیا ہے، کیسا ہے، کتنا بڑا اس میں مخلوق کون کون کتنی مخلوقات ہیں سمندر میں۔ ہاں، چنانچہ ابن مسعود اور صحابہ کی ایک جماعت سے یہی مفہوم منقول ہے، اور یہی مفہوم زیادہ مناسب ہے۔ ہمارے اصحاب نے اس سے غیبت مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صلی اللہ محمد وآلہ، ان کے وقت ظہور کو جو مراد لیا ہے وہ بھی اسی غیب کی ایک کڑی ہے۔ غیب کے مفہوم کو صرف امام غائب تک مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کی ایک تعبیر وہ ہے جسے محمد بن مسلم نے چھٹے امام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہم نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ اسے پھیلاتے ہیں، یعنی یہاں پر خالی ہم لوگ مال پہ آ جاتے نا، جب ہمارے پاس خود ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں، تو خالی ایک مال نہیں ہے، اللہ نے جو ہم کو عطا کیا ہے ہم کو اس کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو ہم کو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ آج یہاں تک کے لیتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ کا 6 تک کے ہوا ہے، نہیں 5 تک کے ہوا ہے۔ تو یعنی اللہ نے جو بھی ہم لوگ کو توفیق دی ہے اس سلسلے کو اللہ باقی رکھے، اس سے ہم لوگوں کے جیسے علم میں اضافہ ہو، اور جو ہم جاننے لگیں تو ہم کو اس پر عمل کرنے کی بھی سب سے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، یعنی جو بھی ہم ہے نا سوچیں تو وہ ہم پازیٹیو میں سوچیں، انہیں اچھائی کے لیے سوچیں، کبھی بھی ہم برائی کی نظریات میں نہیں لیں، کبھی بھی کچھ چیز اگر کم زیادہ ہے تو ہم اس کے اچھائیوں کو ڈھونڈیں۔ جیسے ہم علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو کیا کرو، کیا اس کی برائی کو ہم کو بات بتانا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، کیا کہا ہے علی علیہ السلام نے، اگر کسی کو ہم نے برا کرتے ہوئے بھی دیکھا تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے امام کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈھونڈو، کیا تم میں وہ برائی ہے؟ اگر تم میں وہ برائی ہے تو تم کو حق ہی نہیں ہے اس کو کچھ بولنے کا، پہلے اپنی برائی کو خود دور کرو۔ یعنی یہ عذر امام اتنا بڑا عذر بتا رہے ہیں کہ جب یہ عذر اگر ہمارے میں اگر وہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ہم اس کو بولیں گے بھی نہیں کچھ، سب سے پہلی چیز یہ۔ پھر امام کیا کہہ رہے ہیں کہ عذر، اگر تم میں وہ برائی نہیں ہے تو تم عذر ڈھونڈو، کتنے 70 عذر نکالو، کہ یہاں امام بولے پازیٹیو میں رکھو اپنے آپ کو، نیگیٹو مت بنو۔
ہم خدا تھوڑی ہیں. ایک بندہ پوری زندگی گناہ کیا اس نے, آخری ٹائم کا پروردگار اب تو موت کے فرشتے آ گئے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مگر تو میرا خدا ہے, میں گنہگار ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, میں نے بندگی کا حق نہیں کیا ادا, مگر تو میرا رب ہے اور تیرا تو حق ہے, تو میں اس وقت تیری بارگاہ میں آؤں, مجھے معاف کر دے. اب اللہ اتنا رحمان ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بندے نے میں سے مانگا, ارے میرا بندہ آ گیا میرے پاس, اے فرشتوں میں نے گواہی, میں گواہ تم کو کر رہا ہوں, میں نے اس کو معاف کر. بندہ تو معافی مانگ کے چلا گیا, ہم اس کے گناہ گنا رہے ہیں, یعنی ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں, تو ہم کو یہ حق اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. تو تفسیریں پڑھنے سے ہم لوگوں کے نا اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں تبدیلیاں آئیں گی, اور ذہن میں جب تبدیلی آتی تو پھر ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے, اچھا ہی سوچیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین.